अस्सलाम वालेकुम जी। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में शाद और आबाद रखे। आज का व्लॉग इसके सिवा क्या हो सकता है कि मैं परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो बात मैं कई साल से गवाही दिए चला जा रहा हूँ जिन लोगों के बारे में, आखिरकार वो सच साबित हुई। और खावर मानेका ने आके, किसी और ने नहीं, नन अदर देन खावर मानेका, उसने आके खुद अपनी गवाही दी टेलीविज़न पर, शाहज़ेब के इंटरव्यू में, जियो पर। और जो कुछ उसने बताया है बुशरा के बारे में और इमरान खान के बारे में, उसको दोहराना भी ये नहीं, लुब-ए-लुबाब यही है कि उसका अफेयर था और तलाक भी उसने भाग कर यानी खुद ज़बरदस्ती ली है और तारीख भी चेंज करवाई है। और खावर मानेका ने ये भी सारी वो गुफ्तगू मैं दोहराऊँ क्या, सारी मतलब उसने इतराफ़ किया है कि वो असल में हुआ क्या था इमरान खान की और बुशरा की शादी कैसे हुई थी। और लेकिन ये भी याद ज़ाहिर है कि सबको है कि खावर मानेका ने किस तरह बुशरा के पहले ये गवाही देता था, किस तरह ये उसके नाम लेके सरकारी इंतज़ामिया पर रोब झाड़ता था, किस तरह ये बकौल इसकी बीवी का आशिक उसके साथ ये सरकारी उम्रे करता था, किस तरह ये लोग ये इमरान खान किस तरह से तस्बीह पकड़ता था, बुशरा किस तरह से। मैं गुजारिश किए चाहिए, दीन फरोश लोग हैं, ये फ्रॉड हैं, ये मक्कार हैं। मैं मुस्तकिल गवाही दिए चला जा रहा हूँ। मुल्ला तारिक जमील इनके साथ ये गलीज़ जो गवाही देता था, अब वो तारिक जमील यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि अब यानी पहले तो खावर मानेका की बात कर लें, उसकी वो तस्वीरें देख लें जो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों के साथ इसने अपने बेटों के साथ खिंचवाई हैं, वो बेंटले, ऐसी महंगी गाड़ियों, इससे ज़्यादा यानी वैसे अरबपति है लेकिन इससे ज़्यादा घटिया गरीब आपने कोई और देखा हो तो मुझे बताइएगा। ऐसे पैसे पर लानत, ऐसी महंगी गाड़ियों पर लानत, इस तरह के बैंक बैलेंस पर लानत, इस तरह की ताकत पर लानत, इस तरह के इख्तियारात पर लानत। अल्लाह माफ़ करे। जो बीवी जिसकी ये गवाही दे रहा है कि वो भाग के उसने वो की है, और इस तरह के ये दीन फरोशों पर लानत। वो मुल्ला तारिक जमील, मैं यानी आप अंदाज़ा लगाइए, मैं कई दफ़ा इतराफ़ कर चुका हूँ कि 20 एक साल पहले तक मैं खुद उसके बड़े फॉलोअर्स में से था। लेकिन 2014-15 में मैंने इसको एक मुलाकात में देखा और उसके बाद जब मैंने इसको करीब से ऑब्ज़र्व किया कि ये कितना मुतकब्बिर आदमी है, कितनी फ़िरौनियत है, किस तरह से ये आम लोगों को ट्रीट करता है, वहाँ से मैं खटका। और उसके बाद जब मैंने संजीदगी से इसको पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये किस कदर बड़ा फ्रॉड है, ये दीन फरोश आदमी है, अरबपति है, अरबपति, खरबपति। लेकिन ऐसी दौलत का क्या करना? इससे ज़्यादा घटिया गरीब तारिक जमील से कौन होगा? ऐसी दौलत से अल्लाह ताला सबको बचाए। आदमी वर्किंग क्लास मेरी तरह का भला है, बहुत भला है, अल्लाह मुझे माफ़ करे। अब आते हैं कि इसके अखलाकी पहलू पर, ज़ाती ज़िंदगी पे बोलने का क्या हक़ है। बिल्कुल ठीक है, बात तो सही है असूली तौर पे। लेकिन फिर ये है कि बिल क्लिंटन जो अमेरिका का सदर था, उसका मोनिका ल्यूंस्की के साथ एक अफेयर था और उस अफेयर वो उसकी ज़ाती ज़िंदगी थी। तो क्यों प्रॉब्लम बना? इसलिए कि बिल क्लिंटन ने कहा, जो बहुत मशहूर हुआ उसका फ़िक्रा, उसने डिनाई किया, झूठ बोला और लोगों प्रेस के सामने आके उसने कहा रीड माई लिप्स। इसका मतलब ये होता है रीड माई लिप्स, यानी आप अपनी गवाही की, यानी आप अपनी सच्चाई का यकीन दिलाने के लिए आखिरी चीज़ है कि रीड माई लिप्स, कि मेरे सिर्फ बात को सुनो ना बल्कि इसको एक तहरीर जानो, समझो मैं क्या कह रहा हूँ वो ठीक है, रीड माई लिप्स। बिल क्लिंटन ने ये कहा और उसके बाद जब वो झूठा साबित हुआ मोनिका ल्यूंस्की के बारे में, तो इसी बात पर उसकी सारी की सारी मुखालफत थी कि इसने झूठ बोला। अगर ये एक बात पर झूठ बोल सकता है तो ये इसकी किस बात पर फिर एतबार किया जाए? सब कुछ ही झूठ है। ये होता है इसके पीछे। तो जब इमरान खान या खावर मानेका या बुशरा बीबी या तारिक जमील, ये जो टोला दीन फरोशों का है, ये सामने तो यही थे ना, बाकी पीछे फर्क होगी। ये तो प्रोसरा, ये तो इनके एजेंट है, क्या है उसकी हैसियत। तो ये जो फ्रंट, अब जब एक झूठ जो इस कदर बुनियादी मामले में झूठ और मुसलसल झूठ, रिकॉर्ड पर झूठ और मुसलसल झूठ, तो इसकी फिर कौन सी दूसरी बात सच्ची हो सकती है? सवाल ये है। दूसरों की जाती जिंदगी में झांकना, दूसरों को गालियां देना और दीन बेचना, पर्दा हिजाब के ड्रामे, ये सबसे खतरनाक लोग होते हैं। मैं गुजारिश किए चला जा रहा हूं, नंबर 1, इन टट्टू इनकलाबी नहीं होते, ये टट्टू हैं सारे के सारे। पहले दिन से गुजारिश कर रहा हूं, इनकी हुकूमत के अरूज के दिनों से गुजारिशात कर रहा हूं। दूसरी बात, दीन फरोश से बड़ा मक्कार कोई नहीं होता और ये सारे दीन फरोश आपके सामने हकीकत आ गई है। सो परवरदिगार का शुक्र है कि सच्चा ये खादिम आपका साबित हुआ। आगे चलते हैं। देखिए, मामला ये है कि ये जो 12 फरवरी 2022 को मैंने एक व्लॉग किया था और उसमें कुछ गुजारिशात पेश की थी। उस वक्त हुकूमती सरपरस्ती में ये शहबाज गिल ने उसके वो चंक्स निकाले और उसके बाद गालम गलोच का मुझ पर एक यानी झक्कड़ तूफान आ गया, ट्रोलिंग हो गई और दर्जनों अकाउंट्स मैंने ब्लॉक किए और उस वक्त कोई नहीं बोल रहा था। और मेरे ही दोस्त बल्कि मुझसे नाराज़ हो रहे थे कि ये मुल्ला तारिक जमील के बारे में बात कर दी और उसको बुशरा के बारे में बात कर दी, पर्दादार औरत है। अब उसकी हकीकत सामने आ गई, अल्लाह का शुक्र है कि मैं दुरुस्त साबित हुआ। अब आइए, ये जो मक्कार दीन फरोश होते हैं, ये आपको मीडिया में भी इनके सारे के सारे वो साथी, यानी ये वो लोग हैं
جو یعنی اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے دین کو بیچتے ہیں. کیسے بیچتے ہیں؟ ایک تو یہ حلیے بناتے ہیں، دینی لوگوں جیسے حلیے بناتے ہیں، مذہبی لباس پہنتے ہیں. دوسرا یہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے کسی قرآنی آیات سے کریں گے، بسم اللہ پڑھ کے کریں گے. ایک نیوز اینکر تو باقاعدہ اپنے شو کے شروع میں درود پڑھتا ہے پورا، یعنی اس طرح سے جیسے وہ چین میں تبلیغ کرنے آیا ہوا ہے، پورا درود پڑھتا ہے. اس کے بعد اپنی بات کا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ چونکہ میں ایک دینی مذہبی آدمی ہوں، لہٰذا میں اپنی بات کا آغاز قرآنی آیات سے کرتا ہوں، بسم اللہ پڑھ کے کرتا ہوں، درود پڑھ کے کرتا ہوں، تاکہ سننے والے لوگ جو ہیں وہ اس کو ایک دینی آدمی سمجھ کے اس کے جھوٹ پر اعتبار کریں. پھر یہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. اور ان کی جو آپ کہیے سنگ دلی کتنی بھیانک ہے کہ یہ جھوٹ بولنے سے پہلے جان بوجھ کر اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بناتے ہیں. ان کو یہ ڈر نہیں لگتا کہ قیامت کے دن ایک تو جھوٹ کا گناہ، لوگوں کے سامنے جھوٹی گواہی کا گناہ، اور تیسرا گناہ یہ کہ ان کو یہ ڈر نہیں لگتا کہ لوگ جو ان پر یقین کریں گے وہ اللہ سے کہیں گے قیامت کے روز کہ ہم نے تو تیرا نام سن کر اس کی بات پہ یقین کیا تھا. اور اللہ جب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میرا نام لے کر، میری کتاب کا حوالہ دے کر، میرے سب سے آخری سب سے پیارے رسول کا نام دے کر تم نے اپنا جھوٹ کو بیچا، اس گناہ کا کہ اللہ معاف کرے ان سنگ دلوں کو احساس نہیں ہوتا. یہ مذہب فروش اتنی ظالم مخلوق ہے، اس لیے ان کو بدترین مخلوق کہا گیا ہے. سور بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کی مخلوق ہے، اسے کوئی نفرت نہیں ہے اپنی کسی مخلوق سے، لیکن دین فروش انسان کو اس نے کہا ہے یہ بدترین مخلوق ہے. یہ سور سے گندے لوگ ہیں، یہ دین جو بیچتے ہیں، یہ جو لگاتے ہیں درود اور یہ اس طرح کر کے جھوٹ بولتے ہیں. اور یہ دیندار طبقے کا فرض ہے، جو اصل میں دیندار ہے، اللہ سے ڈرنے والے خوبصورت لوگ جن کی وجہ سے دنیا قائم و دائم ہے، اللہ کے نیک لوگ، یہ ان کا سب سے پہلا فرض ہے کہ اپنی صفوں میں چھپے ہوئے ایسے ڈرامے اور مکار لوگوں کی نشاندہی کر کے ان کو نکالیں. اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سارا ڈرامہ ہوا تھا یہ دین کے نام پر، اور یہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے یہ دین کے نام پر دوسروں کو گالیاں نکالیں اور دین کے نام پر یہ ان کی اپنی حرکتیں یہ رہیں، اب ان کی کس بات پر اعتبار کیا جائے؟ یہ اس قابل ہیں؟ عمران خان اس قابل ہے؟ بشرا اس قابل ہے؟ خاور مانیکا اس قابل ہے؟ طارق جمیل اس قابل ہے؟ اب بھی اگر یعنی پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو ابھی تک اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے ان کی چوائس ہے، ان کا انتخاب ہے، لیکن آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خاور مانیکا بغیرت ہے. اچھا، تو وہ لوگ جو پہلے کہہ رہے تھے کہ خاور مانیکا بغیرت ہے، کیا وہ غلط تھے؟ یہ بشرا جو ہے یہ دین فروش عورت ہے. اب اس کی گواہی کس نے دی ہے؟ خاور مانیکا نے دی ہے. عمران خان جو اپنے 3 بچوں کو ملنے نہیں آیا دوران اقتدار، کیونکہ اس کی بیوی نے اس کو منع کیا تھا، وہ انگلینڈ نہیں آیا، آج وہ کہتا ہے کہ اس کے بچے کی سالگرہ ہے، ذرا فون پہ بات کرا دو، اور فون پہ بات نہیں ہو رہی تو یہ ظلم ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بیگم کلثوم کی بیماری کا مذاق اڑاتے تھے. ان کا ساتھی شیخ رشید، کیا کیا اس نے بے نظیر بھٹو شہید کے بارے میں بکواس نہیں کی. یہ ہوتے ہیں دوسروں کو گالیاں نکالنے والے، ان کی اصلی اوقات، ان کی اپنی حیثیت. میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ میڈیا میں بیٹھے ہوئے یہ 5th جنریشن وار کا پروپیگنڈا ہو جس نے بہت برا ہٹ کیا ہوا ہے لوگوں کو، ان کو اب ٹھہر کر سوچنا چاہیے. اس خاور مانیکا کے انٹرویو کو دیکھ کر ذاتی زندگیوں کا معاملہ بالکل درست ہے، ذاتی زندگی کے معاملے میں نہیں بولنا چاہیے، لیکن میں نے اصول بتا دیا ہے کہ جو لوگ دین فروش یعنی مذہب کو بیچتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ دین فروشی برِ صغیر میں کوئی نئی بات نہیں، دنیا بھر میں ہوتی ہے، بلکہ برِ صغیر کیا ہمارے، لیکن پاکستان میں جو اس کو بندوق پکڑائی وہ جنرل ضیاء الحق نے پکڑائی اس دور میں، اس عہد میں. اور اس کے بعد جو ماڈرن آپ کہیے جو ریسنٹ ہسٹری ہے اس میں عمران خان اور بشرا نے اور یہ خاور مانیکاؤں جیسے لوگوں نے، طارق جمیل جیسے لوگوں نے اس کو اپنے بام عروج پر پہنچا دیا. یہ وہ رویہ ہے جو میں بار بار جس کی گزارش میں کرتا ہوں، نشاندہی کرتا ہوں کہ یہ اس طرح کا رویہ ہے کہ آپ کسی کی ناجائز یعنی کسی یتیموں کے، کسی مسکین کے، کسی معصوم کی زمین پر قبضہ کر کے آپ بظاہر ایک آپ کہیے کہ اس کے اوپر آپ آیتیں لکھوا دیں اور کہیں کہ جناب یہ تو میں نے کو بڑا نیک کام کیا ہے. یہ اتنا گھٹیا کام ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جوا کھیل رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں کہتے ہیں وقفہ برائے نماز. یہ وہ لوگ ہیں جو تسبیح آپ میں پکڑ کے گھماتے ہیں، نیچے ڈانس پارٹی ہو رہی ہوتی ہے. ڈانس پارٹی کا ہونا یہ ذاتی بات ہے. ڈانس پارٹی کو کرتا ہے کو نہیں کرتا یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اس پر نہیں بولنا چاہیے. لیکن جب آپ دین کی بات کرتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑتے ہیں، دوسروں پر تانا زنی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے ہیں، پھر یہ قابل گرفت ہے. پھر یہ قابل گرفت ہے کہ تم دعویٰ یہ کر رہے ہو، جیسے میں نے بتایا نا نیوز اینکر جو ان کے سپورٹر رہے ہوئے ہیں وہ کیسے قرآنی آیات پڑھ کے اپنا شو شروع کرتے ہیں، ولاگ شروع کرتے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کرتے ہیں، اور اس کے بعد درود پڑھتے ہیں پورا پورا ٹی وی کے شوز میں، کرنٹ افیئر کا شو ہے، پورا درود پڑھ رہا ہے ایسے آنکھیں بند کر کے یوں کر کے جیسے بہت ہی مست ہو کے، یعنی وہ اللہ کا بندہ ہے جی، اللہ کا بندہ ہے، یہ جھوٹ، اور سب سے بڑا چور ہے وہ، ثابت ہو گیا، یہ سارے لوگ جھوٹے ثابت ہو گئے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ طلسم کتنا ہی تگڑا کیوں نہ ہو، یہ بشرا بی بی، یہ رشین ہسٹری میں ایک کردار ہوا کرتا تھا راسپوتین، وہ مرد تھا، فائنلی پھر اس کو، وہ ظاہر زمانہ اور تھا، سلطنت تھی اور وہ ملک بھی خیر اور تھا، تو راسپوتین کو تو گولی ماری تھی، پھر اس طرح سے جان چھڑائی تھی۔ یہ عورتوں کی راسپوتین ہے بشرا بی بی، اور یہ چونکہ سلطنت نہیں ہے اس طرح کا، وہ نہیں ہے، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا، میں نے آپ کو بتایا پاکستان ایک مختلف ملک ہے، وہاں پہ اس طرح گولی تو نہیں ماری جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ قانون موجود ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ حرکت میں آنا چاہیے، قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، اور قانون کو حرکت میں آنے کے یہ وہ لوگ ہیں جن کو مثالیں بنا کر، سماجی طور پہ تو یہ اللہ معاف کرے بن گئے ہیں، سماجی طور پہ تو یہ مثالیں بن گئے ہیں، ویسے یہ ارب پتی لوگ ہیں، بھائی یہ سارے ارب پتی لوگ ہیں، پیسہ انہوں نے بہت کمایا ہے، لیکن پیسہ انسان کس لیے کماتا ہے؟ میرا سوال یہ ہے، اپنے لیے کماتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے کہ وراثت ہو؟ ان لوگوں نے جو پیسہ کمایا، خاور مانیکا نے، بشرا نے، طارق جمیل نے، پیسہ تو بہت کمایا، اب یہ اپنی وراثت اپنے بچوں کے لیے کیا دے کر جا رہے ہیں؟ کیا دے کر جائیں گے؟ عمران خان کی اولاد کیا اس کا منہ دیکھنا پسند کرتی ہے؟ بشرا کے بچے جو، ظاہر ہے کہ ان کی تو ماں ہے، جس بیٹے نے گواہی دی تھی کہ، مطلب اللہ معاف کرے کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس نے گواہی دی تھی کہ اس کی ماں بڑی نیک عورت، اب کہاں کھڑا ہوگا؟ اس کے اپنے باپ نے اس کی ماں کے خلاف جو باتیں کر دی ہیں، اب اس کی اپنے گھر میں کیا عزت ہوگی؟ اللہ معاف کرے، میں اس پر لذت نہیں لینی چاہیے ایسی باتوں پر کہ مزے لے کے یہ کہے ہن مزہ آیا ہی، ہن مزہ آیا ہی، یہ غلط ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ان لوگوں کے گھروں کے ماحول اب کیا ہوں گے ان کی اولادوں کی نظر میں، یعنی بشرا کی اپنی اولاد، پھر ان اولادوں کی اولادیں، اللہ معاف کرے، اسکول میں پھر اس طرح سے نیم اور شیم ہوتا ہے، کیا ان کی زندگیوں پر اثر پڑے گا؟ کیا وراثت چھوڑی ہے؟ ان سے بڑا بھکاری، ان سے بڑا مفلس، ان سے بڑا غریب کون ہے؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اور میں ویلاگ اس بات پہ ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے، ہم سب، میں اپنی بات کرتا ہوں بھائی، میں تو بہت گناہ گار آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ گناہوں پہ پردہ ہی ڈالے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ایسے تکبر سے ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم دوسروں کی ذاتی زندگیوں کے بارے میں مذاق اڑائیں اور خود کو یہ کہیں کہ ہم تو بہت دیندار ہیں، ہم بہت دیندار ہیں، ہم تو بڑے مذہبی ہیں، اشتہار لگائیں۔ اللہ معاف کرے ایسے رویے، توبہ توبہ توبہ۔ اور یہ رویہ صرف یہ لوگوں کا نہیں ہے، یہ رویہ میڈیا میں ہے، سرکاری دفاتر میں ہے، تاجروں میں ہے، یہ آپ کو ہر جگہ مل جائے گا۔ ہوشیار رہیں ایسے پیری مرودی اور دھوکے باز لوگوں سے، اللہ معاف کرے۔ اب میں آپ کو یہ چھوٹا سا چنک ہے کچھ سیکنڈز کا، یہ لگاتا ہوں، اس کے بعد آپ سے میں اجازت چاہوں گا۔ جو اپنا گھر چھوڑ کر، نعیم الحق صاحب پی ٹی آئی کے بڑے کمیٹڈ اور بڑے مخلص ساتھیوں میں سے تھے، نعیم الحق صاحب، کراچی، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اس کو تو چھوڑ دیں کہ ان کی ویڈیوز ان کی لیک ہوئی ہوئی یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں، جس میں وہ ماتم کر رہے ہیں، اس بات پہ ماتم کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان نے کیا کیا، یہ کس اور کے پاس جا کے پھنس گیا ہے، ماتم کر رہے ہیں۔ یہ تو وہ ہے نا نعیم الحق صاحب جو ان کے سچے ساتھی تھے، ان کی ویڈیو آ گئی ہے۔ کوئی ان کا ساتھی جو ہے، آپ کہیے اس وقت اس بات پہ خوش، ہر کسی نے اپنے طور پہ منع کیا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، وہ تو منیکا، یہ تو بغیرت لوگ ہیں، یہ تو اپنی عورت کو بیچ کے، یہ تو مطلب یہ تم کدھر پھنس رہے ہو، یہ خاور منیکا، سب کچھ بتایا، لیکن خان صاحب نے کسی کی سننی ہوتی۔ تو یہ آپ نے دیکھا چھوٹے کچھ سیکنڈز، گواہی آپ نے خاور مانیکا کے اس سے سن لی، بس کیا کہا جائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔